बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मेरा और आपका मुश्तरका यूट्यूब चैनल, जिसको आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ये कर लीजिए। दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये मेरी दरख्वास्त है आपसे। और मैं अफ़गानिस्तान के हवाले से आज भी बात करूँगा। जनरल मुबीन जो अफ़गानिस्तान के एक सोशल मीडिया के बड़े मशहूर किरदार हैं, वो गुज़श्ता कई दिनों से गायब हैं। क्या उनकी आवाज़ खामोश कर दी गई है? आज इस वीडियो में इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन अहम मौजू तो जनरल मुबीन से ज़्यादा ये है कि अफ़गान वज़ीर-ए-आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अख़ुन ने पाकिस्तान के नए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का पैगाम भेजा है और ये उम्मीद ज़ाहिर की है कि शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की तरफ से जो एक सिलसिला रहा है अफ़गान पॉलिसी या उसमें तब्दीली आएगी और एक अच्छे ताल्लुकात जो हैं वो परवान चढ़ेंगे। मुल्ला ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी इस उम्मीद का इज़हार किया था कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं ये नई हुकूमत के आने के बाद दुरुस्त हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। अफ़गान तालिबान की पाकिस्तान की नई हुकूमत से उम्मीदें क्या हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान की अफ़गान पॉलिसी असल में बनाता कौन है? क्या सियासी हुकूमत ये पॉलिसी बनाती है या फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ये अफ़गान पॉलिसी जो है ये बनाती है? और ख़ारजा पॉलिसी भी तकरीबन इसी तरह है, लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा चूँकि अफ़गान पॉलिसी के हवाले से, तो हम उस हवाले से बात करेंगे। मौलाना फ़ज़ल रहमान जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हैं, ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से सख्त नाराज़ हैं। ये जो उनकी नाराज़ी है मौलाना फ़ज़ल रहमान की, ये पाक अफ़गान ताल्लुकात पर कितना असर डाल सकती है, इस हवाले से भी बात होगी। जनरल मुबीन का मैंने ज़िक्र किया और मुख्तलिफ़ जो मौज़ूआत जिनके हवाले से आज बात करेंगे, लेकिन मैं जिस हवाले से आपको ये बताना चाह रहा था, जो रिपोर्ट मेरे सामने है कि दुनिया के जो ताकतवर और कमज़ोर तरीन पासपोर्ट हैं, उनकी जो एक फ़हरिस्त है उसमें 4 ममालिक ऐसे हैं कि जो दुनिया के जिसके पासपोर्ट जो हैं वो बदतरीन शुमार किए जाते हैं। बदतरीन पासपोर्ट यानी नाकारा पासपोर्ट। और इन 4 ममालिक में इस रैंकिंग में पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है, ये कहते हैं कि मुसलसल तीसरे साल दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट करार दिया गया है। और इस बदतरीन पासपोर्ट की रैंकिंग में पाकिस्तान से नीचे जो 3 ममालिक हैं, उनमें शाम है, इराक है और अफ़गानिस्तान है। अब शाम और इराक तो हमसे बहुत दूर वाक़या हैं। हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बात कर लेते हैं कि क्या वजह है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो पासपोर्ट हैं, उनकी दुनिया में इज़्ज़त नहीं है? क्यों नहीं है? क्या हम एक दूसरे के पड़ोसी ममालिक अगर हैं, तो क्या हम दोनों ममालिक ने, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने, अपने मुश्तरका मसाइल को कभी देखा है? कभी उन मसाइल का जायज़ा लिया है? कभी उन मसाइल को संजीदगी से लिया है? और इन मसाइल के हल के लिए क्या हमने संजीदगी से अमली इक़दामात किए हैं? बजाय ये कि हम अपने मसाइल हल करें और जो हमारे मुश्तरका मसाइल हैं या जो हमारे मुश्तरका दुश्मन हैं, उनको हम मिलकर जवाब दें, हम आपस में उलझे हुए हैं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के हवाले से बात करता है और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के हवाले से बात करता है। अब अगर हम इस पासपोर्ट की रैंकिंग के तनाज़ुर में बात करें, तो फिर ये बहुत ही अफ़सोस का मकाम है पाकिस्तान की क़यादत के लिए भी और अफ़गानिस्तान की क़यादत के लिए भी। और अगर हम ये देखें कि जी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के इस वक्त ताल्लुकात की जो नोयत है वो क्या है, वो आपके सामने है। इस ताल्लुकात की जो नोयत है, इसको बदलने के लिए यानी बेहतर ताल्लुकात के लिए कोशिशें भी हो रही हैं। पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ कि मजहबी सफारतकारी के ज़रिए दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिशें होती रही हैं। मौलाना फ़ज़ल रहमान अपने वफ़द के हमरा गए अफ़गानिस्तान। उन्होंने वहाँ पे मुलाकातें की, वहाँ पे बातचीत की, दो तरफ़ा जो मसाइल हैं उन पर खुलकर बात हुई उनकी अफ़गान क़यादत के साथ। वो पाकिस्तान का पैगाम लेकर गए, अफ़गानिस्तान की क़यादत के साथ उन्होंने बात की और ये बात करके वो पैगाम वापस पहुँचे। वो पाकिस्तानी जो मुतल्लिका इदारे हैं या जो पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा है, इनको मौलाना फ़ज़ल रहमान ने ब्रीफिंग दी कि जी ये सारे मसाइल हैं। तो फिर उन दिनों में हमने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को मौलाना फ़ज़ल रहमान से भी काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो पाक अफ़गान कशीदगी ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे और उन्होंने काफ़ी हद तक अपना किरदार अदा किया भी। और उन दिनों में वो अफ़गानिस्तान गए जब पाकिस्तान में उनको अपनी सियासी जमात के लिए इंतखाबी मुहिम चलाने की बहुत सख्त ज़रूरत थी।
لیکن ان کے مخالفین نے کہا کہ یہ افغانستان کا جو ان کا دورہ ہے وہ اس دورے کو مولانا فضل الرحمان سیاسی حوالے سے بھی کیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے نہیں کیا، اور جس طریقے سے الیکشن کے نتائج آئے اور جمعیت علماء اسلام ایک قسم کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سسٹم سے ہی باہر ہو گئی، تو اب سوال یہ ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان فوجی اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہیں اور ان کی ہر تقریر پچھلی تقریر سے سخت ہوتی ہے، جس طریقے سے انہوں نے مختلف شہروں میں جا کے پریس کانفرنسز کی ہیں جہاں پہ انہوں نے خطاب کیا ہے، اور جس انداز میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لب و لہجہ استعمال کیا ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سخت ناراض ہیں، اور اب ان کی ناراضی پاک افغان تعلقات پر کتنا اثر ڈال سکتی ہے۔ حال ہی میں مولانا حامد الحق کی قیادت میں ایک وفد گیا جامع حقانیہ کوڑا خٹک نوشہرہ سے، اور جمعیت علماء اسلام سین کے یہ رہنما ہیں مولانا حامد الحق، مولانا سمیع الحق شہید کے صاحبزادے ہیں۔ اس سے بہت پہلے مفتی تقی عثمانی کی قیادت میں علماء کرام کا وفد گیا تھا، اور عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ریاست پاکستان اور ٹی ٹی پی کے مابین افغانستان کی سرزمین کے اوپر مذاکرات ہوئے تھے۔ یہ مذاکرات جو ہوئے تھے اس کے کئی ادوار ہوئے، بیچ میں سیز فائر ہوا، ختم ہو گیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ معاملات ایک مرتبہ پھر خراب ہو گئے اور دہشت گردی کی دوسری لہر شروع ہو گئی، اور پھر مخالفین نے، تحریک انصاف کے مخالفین نے یہ الزام لگایا کہ جب یہ مذاکرات ہوئے تو بہت زیادہ دہشت گردوں کو رہائی ملی، اور یہ وہی دہشت گرد ہیں جن کو رہا کروایا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا دہشت گردی کی دوسری لہر پاکستان میں شروع ہو گئی۔ اب مولانا فضل الرحمان کا جو کردار ہے پاک افغان کشیدگی ختم کرنے کے حوالے سے، کیا مستقبل میں یہ ممکن ہے کہ یہ کردار دوبارہ مولانا فضل الرحمان کو دیا جائے، ان سے تعاون طلب کیا جائے، ان سے مدد طلب کی جائے؟ اور اگر اس حوالے سے ان سے کہا جائے گا تو یقیناً مولانا فضل الرحمان تو انکار نہیں کریں گے، لیکن مولانا فضل الرحمان نے جس طریقے سے مبینہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے حکومت وجود میں آئی ہے، اس حکومت میں شامل ہونے سے انکار کیا ہے۔ افغان طالبان کو پاکستان کی نئی حکومت سے امیدیں ہیں، اور مولانا فضل الرحمان اس حکومت کا حصہ نہیں ہے۔ الیکشن سے پہلے ہمیں یہ امید تھی کہ جب یہ معاملات درست ٹریک پر چلنا شروع ہوئے تو مولانا فضل الرحمان کے دورے کے بعد، تو یہ امید ظاہر کی گئی تھی کہ جب مولانا فضل الرحمان اگلی حکومت میں شامل ہوں گے تو بہت سارے معاملات جو رہتے ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے، لیکن اب مولانا فضل الرحمان سسٹم سے باہر ہیں، حکومت سے باہر ہیں، افغان طالبان کو پاکستان کی نئی حکومت سے امیدیں ہیں۔ یہ امیدیں کیسے فلفل ہوں گی، کیسے یہ جو توقعات ہیں یہ پوری ہوں گی افغان طالبان کی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اب اگر امیدیں افغان طالبان کو پاکستان کی نئی حکومت سے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا افغان طالبان کو بھی نہیں پتہ کہ پاکستان میں پالیسی بناتا کون ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کون بناتا ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کس کا کردار ہوتا ہے، پاکستان میں حکومت سازی میں کس کا کردار ہوتا ہے، پاکستان کی افغان پالیسی جو ہے اس کے خد و خال کون بناتا ہے؟ کیا افغان طالبان کو امید ہے کہ پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نئی حکومت کے ساتھ مشاورت کر کے اپنی افغان پالیسی تبدیل کر دے گی؟ یہ جو افغان مہاجرین کے انخلاء کا فیصلہ ہے، یا جو ٹی ٹی پی کے حوالے سے پاکستان کے تحفظات کے مطالبات ہیں، یا جو سرحدی معاملات ہیں، تنازعات ہیں، یا جو افغان سرزمین کے استعمال کے حوالے سے الزامات ہیں پاکستان کی طرف سے، یہ تو کسی بھی طور یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ سیاسی حکومت کی طرف سے۔ اس سے پہلے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو عسکری قیادت کوئی اور تھی۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم جب نہیں رہے عمران خان، جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی اور وزیر اعظم بنے پہلی مرتبہ شہباز شریف، تو عسکری قیادت جب تبدیل ہو گئی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ تبدیلی افغان پالیسی میں بھی آئی، اور پھر ہم نے وہ شروعات دیکھی تھیں افغان پالیسی کے حوالے سے شہباز شریف کی حکومت میں، اور اس کے بعد جب انوار الحق نگران وزیر اعظم بنے تو ہم نے دیکھا کہ افغان مہاجرین کو نکالنے کا فیصلہ کیا حکومت پاکستان نے، اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے باقاعدہ وزیر اعظم آ کے میڈیا پہ یہ کہتے تھے کہ جب سے افغان طالبان دوبارہ برسر اقتدار آئے ہیں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں 60% اضافہ ہوا ہے، اور جب سے افغان طالبان برسر اقتدار آئے ہیں پاکستان میں خودکش حملوں میں 500% اضافہ ہوا ہے۔ یہ خود وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہا کرتے تھے، حالانکہ یہ الزامات جو ہیں اور اس سطح کے الزامات جو ہیں یہ ایک وزیر اعظم کی سطح کے لیڈر کو نہیں لگانے چاہیے تھے۔ اب شہباز شریف جب وزیر اعظم
بنے ہیں، تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ دنیا کے مختلف جو سربراہان مملکت ہیں انہوں نے مبارکباد دی ہے شہباز شریف صاحب کو، اور ساتھ میں جس مبارکباد کا انتظار کیا جا رہا تھا، میں کم از کم انتظار کر رہا تھا کہ افغان وزیر اعظم کی طرف سے، افغان قیادت کی طرف سے مبارکباد کا پیغام آتا ہے یا نہیں آتا۔ سفارتی حلقوں میں یہ بہت اہم تصور کیا جاتا ہے۔ افغان وزیر اعظم ملا محمد حسن اخون نے باقاعدہ طور پر وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد دی ہے۔ اسی طرح حامد کرزئی جو سابق صدر ہیں، وہ انہوں نے کابل میں پاکستان کے جو ناظم الامور ہیں عبید الرحمن نظامانی صاحب سے ملاقات کی، اور انہوں نے بھی شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے پر مبارکباد دی، اور انہوں نے بھی اس امید کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے جو دو طرفہ تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں گے اور اس دور میں بہتر ہوں گے، اور جس طریقے سے معاملات ہیں دونوں ملکوں کے وہ بہتر ہوں گے۔ اب دونوں ملکوں کے معاملات میں بنیادی نقطہ جو ہے وہ ایک تو ٹی ٹی پی کا ہے، جس کے حوالے سے باہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے افغان حکومت کے اوپر، اور دوسرا جو بڑا نقطہ ہے، جو میری نظر میں دوسرا بڑا نقطہ ہو سکتا ہے وہ آپ کی نظر میں سب سے بڑا نقطہ ہو سکتا ہے وہ آپ کی نظر میں تیسرا یا چوتھا نقطہ ہو، لیکن دوسرا بڑا نقطہ جو میری نظر میں ہے وہ افغان مہاجرین کا ہے۔ لاکھوں افغان مہاجرین اس وقت پاکستان میں مقیم ہیں، ان میں غیر قانونی بھی ہیں، ان کی واپسی کا سلسلہ سلو ہوا ہے، یہ رفتار تھوڑی سی ہمیں لگتا ہے کہ کم ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں شدید موسمی صورتحال ہے، وہاں پر بارشیں اور برف باری کی وجہ سے بڑا سخت تکلیف میں لوگ مبتلا ہیں۔ اب اگر یہ سارے معاملات دیکھے جائیں تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مبارکباد کے پیغام کا تبادلہ ہوا ہے اور یہ مبارکباد کا پیغام شہباز شریف تک پہنچا ہے، اور پھر آنے والے جو وزیر خارجہ صاحب ہوں گے، جو زیادہ امکان اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے ظاہر کیا جا رہا ہے، کیا اسحاق ڈار صاحب جب بیرون ملک دوروں کا آغاز کریں گے، یا نئے وزیر خارجہ جو بھی ہوں گے وہ جب بیرون ملک دوروں کا آغاز کریں گے تو کیا وہ کابل بھی جائیں گے؟ ہم نے 16 مہینے کے دورہ حکومت میں یہ دیکھا تھا کہ جب وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ہوا کرتے تھے تو انہوں نے کابل کا دورہ نہیں کیا۔ ہنا ربانی کر صاحبہ گئی تھیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں بطور وزیر خارجہ انہوں نے تمام اہم ممالک، تمام دوست ممالک کی دارالحکومتوں کا دورہ کیا، لیکن وہ کابل نہیں گئے۔ کیا نئی حکومت کی بھی یہی پالیسی ہوگی؟ کیا نئے وزیر خارجہ کابل جائیں گے؟ کیا وہاں سے وفود اسلام آباد آئیں گے؟ کیا پاکستان اور افغانستان کے معاملات جو ہیں یہ درست ہو پائیں گے؟ کیا پاکستان اور افغانستان کے جو پاسپورٹ کی دنیا بھر میں حیثیت ہے یہ بحال ہو جائے گی؟ اس کو کوئی وقت ملے گی، کوئی عزت ملے گی ہمارے دونوں ملکوں کے پاسپورٹس کو؟ اور دونوں ملکوں کے پاسپورٹ کا ہی ایک تنازع ہے، سرحدی تنازع ہے کہ جی ہماری آمد و رفت جو ہے وہ ویزے کے بغیر ہونی چاہیے، یورپ کے مختلف کنٹریز میں جس طریقے سے ہے۔ اب یہاں پر آتا ہے کہ جی ہم دو پڑوسی اسلامی ملک ہیں، دونوں کے بہت دیرینہ روابط ہیں، ثقافتی رشتے ہیں، مذہبی رشتے ہیں، لسانی رشتے ہیں، ازدواجی رشتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر پاکستان کے اس وقت سب سے زیادہ جس ملک کے ساتھ تعلقات خراب ہیں تو بدقسمتی سے وہ افغانستان ہے۔ اتنے تعلقات شاید ہمارے ہندوستان کے ساتھ بھی خراب نہیں ہیں۔ ہندوستانی میڈیا میں ٹھیک ہے کہ پاکستان کے خلاف بات ہوتی ہے، لیکن اس سے زیادہ بات افغان میڈیا میں پاکستان کے خلاف ہوتی ہے، اور مختلف معاملات کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے پاکستان کے خلاف بات کی جاتی ہے، اور یہاں سے ہم مختلف حوالوں سے دیکھتے ہیں کہ افغانستان پر الزامات لگائے جاتے ہیں، افغانستان کی سرزمین کے حوالے سے الزامات لگائے جاتے ہیں، اور وہاں پر جو بھی تنظیمیں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اس حوالے سے بھی الزامات لگائے جاتے ہیں۔ کیا جنرل مبین، ستر جنرل مبین، یہ خود کو جرنیل کہتے ہیں، یہ اصل میں جرنیل نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا کے کافی مشہور کردار ہیں، جنرل مبین کے نام سے جانے جاتے ہیں، یہ پچھلے کئی دنوں سے لاپتہ ہیں۔ افغانستان کی حکومت نے غالباً ان کو حراست میں لیا ہے، کہاں پہ ان کو رکھا گیا ہے اس حوالے سے افغان میڈیا کچھ نہیں بتا رہا، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اس حوالے سے اس طرح کی خبریں نہیں ہیں۔ ٹویٹر پر، ایکس پیج کے اوپر البتہ کچھ پوسٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنرل مبین کو ان کی گاڑی سے اتارا گیا، بڑا ظالمانہ طریقے سے ان کو لے گئے، کہاں لے گئے، کون لے گیا، وہاں پہ کس سطح کے حکام یا اہلکار جو تھے انہوں نے ان کو گرفتار کیا، اور وجہ کیا تھی۔
اب وجہ تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی. میں نے پچھلی ویڈیو میں اس پر کچھ بات کی تھی کہ جنرل مبین صاحب جو ہیں وہ خود افغان طالبان کے خلاف بھی بات کرتے رہے ہیں. کچھ شخصیات اور کچھ افغان وزراء ایسے ہیں کہ جن کے حوالے سے وہ مسلسل پوسٹس بھی کرتے رہے ہیں، اور اپنے جو ملا ہیبت اللہ صاحب ہیں جو سپریم لیڈر ہیں افغانستان کے، امارات اسلامی افغانستان کے، تو ان کے حوالے سے بھی بڑا وہ پسندیدگی کی پوسٹس کرتے رہے ہیں اپنی سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں. اور پچھلے تقریباً 6 یا 7 دنوں سے جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے جنرل مبین صاحب کا وہ خاموش ہے. ان کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، وہ خاموش ہے. اس حوالے سے افغان میڈیا خاموش ہے. وہ کہاں ہیں؟ کیوں لاپتہ ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ اگر افغان طالبان کے خلاف بات کرتے رہے ہیں جو انہوں نے کی ہے، لیکن کم کیا ہے، لیکن زیادہ تر ان کی ویڈیو میں بات ہوتی ہے پاکستان کے خلاف. ان کی ویڈیو میں بات ہوتی ہے مولانا فضل الرحمان کے خلاف. ان کی ویڈیوز میں بات ہوتی ہے عمران خان صاحب کے حق میں. پاکستانی فوج کے خلاف ان کی بات ہوتی ہے، پاکستان کے خلاف، پاکستانیوں کے خلاف بات ہوتی ہے. جو خصوصاً جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف بات ہوتی ہے. تو کیا یہ بہت ساری وجوہات ملی ہیں، یا کچھ اور معاملہ ہے، افغانستان کا کوئی اندرونی معاملہ ہے؟ کیا وہ کسی بے ضابطگی میں، کسی ایسے کام میں ملوث پائے گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے افغان حکومت حرکت میں آئی ہے اور جنرل مبین کی آواز کو خاموش کر دیا گیا ہے؟ کس حد تک یہ آواز خاموش کر دی گئی ہے؟ اگر جنرل مبین پھر منظر عام پر آئیں گے، وہ سامنے آئیں گے، ویڈیو بیان دیں گے، تو بہت ساری تفصیلات کا پتہ چل جائے گا. اور کیا ان کا جو سافٹ ویئر ہے وہ اپڈیٹ ہو چکا ہوگا؟ وہ پھر اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے جس طریقے کی بات وہ پہلے کرتے تھے. بہت مزاحیہ انداز میں اور بہت تضحیک آمیز انداز بھی بہت بعض اوقات ان کا ہوتا تھا پاکستان کے خلاف، پاکستانیوں کے خلاف. اور خود یہ مسائل کھڑے کرتے تھے اپنے افغان بہن بھائیوں کے لیے بھی، کیونکہ جس طریقے سے ان کی ویڈیوز کو پسند کیا جاتا تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ پسند کرتے تھے جو افغانستان کو پسند نہیں کرتے تھے، جو پاکستان کو پسند نہیں کرتے تھے. اب اگر پاکستان کو ناپسند کرنے والے لوگ جنرل مبین کی باتوں کو پسند کریں گے تو ظاہر ہے کہ ان کی لائکس بھی بڑھیں گی، ان کے شیئرز بھی بڑھیں گے، ان کے ویوز بھی بڑھیں گے. اور اسی طرح جنرل مبین کو یہ گر آ گیا تھا کہ کس طریقے سے آپ نے کیا بات کرنی ہے تاکہ آپ کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بھی چلتا رہے، آپ کا یوٹیوب بھی چلتا رہے، آپ کا فیس بک بھی چلتا رہے. تو جنرل مبین صاحب جو ہیں یہ سوشل میڈیا کے ایک کردار، لیکن اب ان کی آواز خاموش. کب تک خاموش رہے گی جانے والے دنوں میں پتہ چلے گا. جو بھی نئی ڈیولپمنٹس اس حوالے سے ہوں گی میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا. ایک بار پھر آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ ضرور کر لیجیے. بہت شکریہ.